आइए खुदा के कलाम की तरफ चलें और देखें पुराने अहदनामा में से शमूएल की पहली किताब उसका 13वां बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत। From the Old Testament, 1 Samuel chapter 13 verse 13 और 14। शमूएल की पहली किताब उसका 13वां बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत की हम तलावत करेंगे। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने बेवकूफी की, तूने खुदावंद अपने खुदा के हुक्म को जो उसने तुझे दिया नहीं माना, वरना खुदावंद तेरी सल्तनत बनी इस्राएल में हमेशा तक कायम रखता। लेकिन अब तेरी सल्तनत कायम न रहेगी, क्योंकि खुदावंद ने एक शख्स को जो उसके दिल के मुताबिक है तलाश कर लिया है, और खुदावंद ने उसे अपनी कौम का पेशवा ठहराया है, इसलिए कि तूने वो बात नहीं मानी जिसका हुक्म खुदावंद ने तुझे दिया था। कि खुदा का कलाम है। खुदा के कलाम की तलावत पर, बाइबल मुकद्दस की इन दोनों आयात पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। जिस मजमून के तहत हम खुदा के कलाम के इस हिस्से में उतरेंगे और जिस मजमून के तहत हम खुदा के कलाम का आज मुताला करेंगे, वो मजमून है आई एम सो ब्लेस्ड। आई एम सो ब्लेस्ड। खुदा के कलाम के जितने तालिब इल्म खुदा की आवाज को सुन रहे हैं, मेहरबानी से शमूएल की पहली किताब के हवाले से चंद एक बातें बेस के तौर पर आज के इस मजमून में उतरने से पहले अपने साथ और अपने अंदर रखने की कोशिश करें। याद रहे कि ये अहदे अतीक की, ओल्ड टेस्टामेंट की नामी किताब है। नंबर्स में इस किताब का नामा नंबर है। अहदे अतीक की 39 किताबों में इस किताब का नामा नंबर है। ये वो किताब है जो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से 930 साल पहले लिखी गई। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इस किताब के 31 बाब और इसकी 834 आयात हैं। और इस बात को कभी ना भूलिएगा कि शमूएल की ये किताब जो है बाइबल मुकद्दस में तवारीखी किताबों में से एक है। इस किताब का शुमार उन किताबों में होता है जिन्हें हम अहद अतीक में तारीख की किताबें कहते हैं। अब आज का हमारा मज़मून है आई एम सो ब्लेस्ड। तो आइए फिर से एक प्रैक्टिकल करें। आपके साथ जो बैठा हुआ है इस वक्त, आपके साथ जो है उससे कहें यू आर सो ब्लेस्ड। मेहरबानी से एक दूसरे से कहें यू आर सो ब्लेस्ड। फिर से कहें यू आर सो ब्लेस्ड। एक बार फिर कहें यू आर सो ब्लेस्ड। इसमें कोई शक नहीं कि आप ब्लेस्ड लोग हैं। और जब अंग्रेजी जुबान के इस लफ्ज का हम उर्दू लुगत में जाकर मुताला करते हैं तो ब्लेस्ड से मुराद है पसंदीदा। इसका मतलब यह हुआ कि मैं और आप खुदा के पसंदीदा हैं। और इसकी दलील क्या है? इसकी दलील यह है कि पूरी दुनिया में से कादिर खुदा ने मुझे और आपको चुना है। मैं और आप उसके बेटे और बेटियां और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। हम खुदा के लोग हैं। और मैं बड़े फख्र के साथ ये बात कहता हूं कि दीगर लोगों के लिए आसमान की वसतों में बसने वाला खुदा सिर्फ खुदा है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने के बाद
ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ آسمان کی وسعتوں میں بسنے والے خدا کو نہ صرف ہم خدا کہہ کر بلکہ اپنا باپ کہہ کر بھی پکارتے ہیں۔ میں نے اسی لیے کہا کہ ہم اس کے بیٹے، بیٹیاں، اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ تو آئیے اس بڑے اعزاز کے لیے جو قادر خدا نے ہمیں اپنے بیٹے کی بدولت بخشا ہے، تالیاں بجا کر آج کی عبادت میں اپنے رب خداوند کو تھینکس کہیں۔ ہم اس بڑے اعزاز کے لیے جو خداوند یسوع مسیح کی بدولت ہمیں حاصل ہے، خداوند کا شکر اور اس کے نام کی تعریف کرتے ہیں۔ اب آئیے ذرا آج کے اس مضمون کی طرف چلیں۔ ہمارا مضمون ہے I am so blessed۔ جس دنیا میں بچوں میں اور آپ سانس لے رہے ہیں، وہاں کوئی بھی شخص اپنا سیکرٹ کسی کو نہیں بتاتا۔ جس دنیا میں اور آپ اس وقت رہ رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، یہاں کوئی شخص اپنا سیکرٹ کبھی کسی کو نہیں بتاتا۔ کوئی بھی خاتون یہ بتانے کو تیار نہیں ہوتی کہ اس کے چہرے کی شگفتگی کی وجہ کیا ہے۔ کوئی بھی بڑی عمر کا شخص یہ بتانے کو تیار نہیں ہوتا کہ اس کے ینگ اور پھر جوان لگنے کا کارن کیا ہے۔ کسی اچھی ڈش کے بن جانے کے بعد کوئی اپنی ریسیپی جو ہے وہ کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہتا۔ کامیابی کے بعد کوئی کامیابی کا راز کسی کو دینا نہیں چاہتا۔ اور پھر بزنس ورلڈ میں آپ کا بزنس کس طرح سے گرو کر گیا، اتنی جلدی کیسے یہ سب کچھ ہو گیا، کبھی بھی کوئی شخص بتانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور جب ہم داؤد کے حوالے سے غور کرتے ہیں تو میں آج کی عبادت کے دوران یہ کہوں گا کہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کہ خدا کے دل کے بندے ہونے کا راز کیا ہے۔ وہ کیا راز ہے جس کو میں اور آپ لے لیں، اپنا لیں تو میں اور آپ خدا کے دل کے بندے اور خدا کے دل کی بندی ہو سکتے ہیں۔ میں آج کی عبادت میں کوشش کروں گا کہ میں اس راز کو خدائے پاک روح کی رہنمائی میں عیاں کروں اور آج کی عبادت میں آپ کے لیے برکت کا باعث بن سکوں۔ آئیے چند ایک سوالات کے ساتھ ہم اس پیغام میں آگے بڑھیں۔ پہلا سوال، میں اور آپ کیا کریں کہ خداوند میری اور آپ کی میراث بن جائے؟ میں زبور 16 کوٹ کر رہا ہوں۔ زبور کی کتاب کے 16ویں زبور کی 5ویں اور 6ٹھی آیت اس وقت میرے سامنے ہے۔ میں اور آپ کیا کریں کہ میرا اور آپ کا خداوند میری اور آپ کی میراث ہو؟ میں اور آپ کیا کریں کہ ہمارے پیالے کا حصہ ہمارا رب خداوند ہو؟ اور میں اور آپ کیا کریں کہ ہمارے بکرے کا محافظ جو ہے وہ ہمارا رب خداوند ہو؟ آج کے ان تینوں سوالوں کو اپنے ساتھ اور اپنے اندر رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اچھا، میری دانست میں جب ہم زبور کی کتاب کے 16ویں زبور کا مطالعہ کرتے ہیں تو داؤد کم از کم اس زبور میں ہمیں یہی چاہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ بائبل کا خدا اس کی سورس آف بلیسنگ ہو۔ میں جہاں تک خدا کا خادم ہونے کے ناطے 16ویں زبور کا مطالعہ کرتا ہوں تو میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ داؤد دراصل یہی چاہ رہا ہے کہ اس کی سورس آف بلیسنگ جو ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ خود نہیں، بلکہ اس کا رب خداوند ہو۔ اب آج کی باتیں بڑی دلچسپ ہوں گی، ذرا دھیان سے سنیے گا اور میرے ساتھ خدا کے کلام میں آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے گا۔
کئی بار لوگوں کے منہ سے میں یہ بات سنتا ہوں کہ میری یہ خواہش تھی، میری یہ دلی آرزو تھی کہ میں یہ اور یہ کر پاؤں۔ اچھا، جب میں اس جملے کو سنتا ہوں تو میں اپنے دل ہی دل میں یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ بھائی، یہ آپ کی خواہش تھی، یہ آپ کی دلی آرزو تھی، کیا خدا کی بھی تھی؟ اکثر اوقات ہم بچوں کے منہ سے یہ سنتے ہیں، ہم اپنے دوستوں کے منہ سے یہ سنتے ہیں کہ میری یہ دلی آرزو تھی، میری یہ تمنا تھی، میری یہ خواہش تھی، لیکن کیا اس خواہش میں خدا کی خواہش بھی شامل تھی؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کی اس دلی آرزو اور تمنا میں خدا کی تمنا اور اس کی اچھا اور اس کی خواہش بھی شامل تھی؟ کئی بار دوستو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کچھ کامیابی حاصل کر لیتے ہیں تو ہم جلدی کے ساتھ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ خدا نے مجھے فلاں 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 برکت دی ہے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا، کیا معلوم کہ وہ برکت خدا کی طرف سے نہ ہو؟ ابلیس بھی تو لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس نے خداوند یسوع مسیح تک کو آفر کی کہ اگر تو ایک بار جھک کر مجھے سجدہ کر دے، اگر تو میری بات مان لے، مجھ سے ڈیل کر لے، تو پھر یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں میں تجھے دے دوں گا۔ ممکن ہے کہ کئی بار ہم کامیابی کے بعد جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خدا نے مجھے برکت دی ہے، کہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ وہ برکت خدا کی طرف ہی سے ہے، ابلیس کی طرف سے یا کسی انسان کی طرف سے تو نہیں۔ اچھا، کئی بار ہم پوزیشن کے چکر میں، کئی بار روپے پیسے کے چکر میں جب اپنی جاب کو چھوڑ کر کسی نئی جاب کی طرف جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ خدا کی یہی مرضی تھی۔ کیا آپ نے خدا کی مرضی کو جانا تھا؟ کیا آپ نے خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا ہونے دیا ہے؟ اور کیا آپ خدا کی مرضی کو سمجھنے لگے ہیں؟ اس عظیم کتاب میں کیا لکھا ہے؟ اور تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ پہچان کیسے ہوگی؟ تجربے کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک پروسیس ہے۔ جب آپ خدا کے ساتھ ریلیشن میں ہوں گے تو پھر اس ریلیشن میں ہوتے ہوئے آپ دھیرے 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 اس مقام تک پہنچ جائیں گے کہ آپ اپنے خداوند کو جان بھی لیں گے، پہچان بھی لیں گے، اور پھر اس کی مرضی کو سمجھنے بھی لگیں گے۔ خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ تجربے سے معلوم کرتے رہو، تجربے سے معلوم کرتے رہو کہ خداوند کو کیا پسند ہے۔ اب ذرا داؤد کے معاملے پر تھوڑی دیر کے لیے غور کریں۔ ایک بڑی اہم بات میں آپ کو سکھانے لگا۔ ساؤل اس کے خلاف ہے، کیونکہ خواتین جب ناچتے اور گاتے ہوئے تعریف کر رہی ہیں تو ساؤل اس تعریف کو برداشت نہیں کر پایا۔ وہ اس تعریف کو، پریز کو برداشت نہیں کر پایا۔ وہ اسی وقت سے جیلسی کا شکار ہو گیا، جلن اور کڑن کا شکار ہو گیا، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اس نے پوری کوشش کی کہ وہ کسی بھی طرح سے داؤد کو مروا دے۔ اب ذرا دھیان کیجئے، یہ کنگڈم شپ میں ہوتا ہی ایسے ہے، یہ کوئی نئی بات تو نہیں۔ ہم دنیا کی ہسٹری پڑھیں تو یہی ہوتا ہے، ایک دوسرے کو کاٹ کر آگے نکل جاتا ہے، لیکن داؤد نے ایسا نہیں کیا۔ اگرچہ کہ اسے ایک بار نہیں، ایک سے زیادہ بار موقع بھی ملا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کبھی آپ نے اس اینگل سے غور کرنے کی کوشش کی؟ میری دانست میں داؤد یہ جانتا تھا اور اسے اس بات کا اعتقاد تھا کہ جو میرا حصہ ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور اپنے اس حصے کو لینے تک مجھے سٹل ہونے کی، مجھے خاموش ہونے کی، مجھے ساکت ہونے کی، اور مجھے انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔
मैं अपने हाथों से ये सब कुछ क्यों करूं? अगरचे कि दाऊद चाहता तो वो कर सकता था, और मैंने कहा कि दुनिया में ऐसा होता भी रहा है, लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया। कोई जल्दबाजी नहीं, ना पोजीशन चाहिए, ना नाम चाहिए, ना ताजो तख्त चाहिए, कोई जल्दी नहीं। अगरचे कि उसे एक बार नहीं, मैंने कहा एक से ज्यादा बार मौका मिला, लेकिन तो भी उसने साउल पर हाथ नहीं उठाया। उसने कहा कि मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि तू खुदा का ममसू है, क्योंकि तू खुदा का ममसू है, इसलिए मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं बड़ी माजरत के साथ कहूंगा, आज जो खुदा के ममसूओं पर हाथ उठाते हैं और उनके बारे में बहुत कुछ कहते हैं, मेहरबानी से डरें भाई, मेहरबानी से डरें। मेरा ईमान है कि खुदा के किसी भी खादिम ने आपके साथ उस हद तक नहीं किया होगा जिस हद तक साउल ने दाऊद के साथ किया। तो फिर हमें क्या करना है? हमें दाऊद बनना है। हमें अपने मामले को खुदा के सामने रख देना है। हम कौन होते हैं? खुदा के किसी मंसूब के बारे में आवाज उठाने वाले, उसके बारे में प्रोपेगेंडा करने वाले, उसके हवाले से अपोजिशन के साथ खड़े होने वाले हम कौन होते हैं? और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मूसा और हारून की बहन मरियम ने ऐसी कोशिश की, और आप जानते हैं कि उसका अंजाम क्या हुआ। आप जानते हैं कि उसका अंजाम क्या हुआ। और आप ये भी जानते हैं कि जब एक बादशाह ने पासबान की काहिन की जगह लेने की कोशिश की, तो आप ये भी जानते हैं कि उसका अंजाम भी क्या हुआ। इसलिए खुदा के ममसू जो हैं वो दो चंद इज्जत के लायक हैं, आप उनकी इज्जत करें। अगर कहीं आप की राय, आपकी सोच उनके साथ नहीं मिलती, आपके ओपिनियंस नहीं मिलते, तो मेहरबानी से छोड़ दें, छोड़ दें, उन्हें खुदा के हाथ में दे दें। जिस खुदावंद की वो खिदमत कर रहे हैं, वो खुदावंद आप उनसे पूछेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी गल्ले का जो इंचार्ज है, जो मालिक है, वो कोई पासवान नहीं बल्कि खुदा है। इसलिए अगर कहीं कुछ गलती भी होती है तो हम मुआफ करें और दाऊद जैसा रवैया अपनाएं। क्योंकि तू खुदा का ममसू है, इसलिए मैं तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं एक बात बड़े बोझ के साथ आज आप दोस्तों से, आप बच्चों से कहूंगा। यकीनन बाइबल का खुदा मुझे और आपको बरकत देना चाहता, लेकिन दो तीन कामों से बचें भाई, प्लीज दो तीन कामों से बचें। पहली बात, खुदा को अपना असिस्टेंट ना समझें। खुदा आपको असिस्ट नहीं कर रहा कि आप अपनी मर्जी चलाएं और खुदा आपकी मर्जी के साथ अपनी मर्जी को शामिल कर ले, इसलिए कि वो आपको असिस्ट कर रहा है। तो मेहरबानी से पहली बात तो ये सीख लें, खुदा आपका असिस्टेंट नहीं है। दूसरी बात, खुदा को टीच करने की भी कोशिश ना करें। कई बार हम कहते हैं खुदावन तुझे भी तो पता है ना। अरे भाई, वो तो हमारे मांगने से पहले हमारी हाजतें और जरूरतें जानता है। हम अपने रब खुदावन को टीच करने की, हम अपने खुदावन को टीच करने की जुर्रत कैसे कर सकते हैं? लेकिन लोग करते हैं। और तीसरी बात, खुदा को सिखाने की कोशिश ना करें कि खुदावंद तू जानता है कि मुझे फलां फलां बरकत चाहिए। दुनिया की तमाम बरकतें, लज्जतें, ये सब के सब खुदावंद की तरफ से हैं। दुनिया की तमाम नेमतें खुदावंद की तरफ से हैं। दुनिया की सारी आसूदगी, खुशी खुदावंद की तरफ से है। और वो जानता है कि उसने किस शख्स को कहां और कब आसूदा करना है, खुशी बख्शनी है, बरकत देनी।
وہ جانتا ہے. اس لیے مہربانی سے کبھی بھی اس کی سیٹ پر بیٹھنے کی کوشش نہ کریں, خدا بننے کی کوشش نہ کریں. خداوند سے یہی کہا کریں کہ خداوند میں لائن میں لگا ہوا ہوں, میں انتظار کر رہا ہوں, اور میں جانتا ہوں کہ تو اپنے وقت پر, اپنے ٹھہرائے ہوئے وقت پر مجھے اور میرے خاندان کو برکت دے گا. اپنے وقت کا انتظار کریں. ویسے بھی ہمیشہ سیانے یہ کہتے ہیں کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. چلیں اب آگے بڑھتے ہیں. جب آپ خداوند کے ساتھ ریلیشن میں ہوتے ہیں, جب آپ خداوند کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں, پلگ ہوتے ہیں, تو پھر برکت کے حوالے سے, کامیابی اور کامرانی کے حوالے سے بچوں چند ایک باتیں نوٹ کر لیں. پہلی بات, آپ کو بہت سی جگہوں پر کوشش, جدوجہد نہیں کرنی پڑتی, زور نہیں مارنا پڑتا. کیسے؟ یرو کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بغیر زور مارے ہوئے, بغیر ہتھیار استعمال کیے ہوئے خدا نے اپنے لوگوں کو وہ کامیابی دلائی جس کا ذکر اس تاریخ کی کتاب میں موجود ہے, بائبل مقدس میں موجود ہے. جب خدا آپ کے ساتھ ہیں اور آپ اس کے ساتھ ریلیشن میں ہیں, آپ بلیسڈ ہیں, خدا کے پسندیدہ لوگوں کے حلقے میں سے ایک ہیں, تو پھر بہت سی جگہوں پر آپ کو زور نہیں مارنا پڑے. بغیر زور کے تمام کی تمام دیواریں جو ہیں وہ یرو کی دیواروں کی طرح آپ کے سامنے گرتی اور گرتی چلی جائیں گی. دوسری بات, پھر آپ کو سمندر کو, بڑے پانی کو دو ٹکڑے بھی نہیں کرنا پڑے گا, آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی, آپ کو بس خاموش ہو کر, کھڑے ہو کر خدا کی نجات کے کام کو دیکھنا پڑے گا, اور وہ سمندر کو آپ کے لیے دو ٹکڑے کر دے گا. اور تیسری بات, جب آپ خدا کے ساتھ ریلیشن میں ہوں گے, جب آپ بلیسڈ ہوں گے, جب آپ خدا کے پسندیدہ لوگوں کے حلقے میں شامل ہوں گے, تو پھر آپ کو یردن کے کنارے صرف پاؤں گیلے کرنے کی ضرورت ہوگی. خدا آپ کے لیے یردن کو بھی دو ٹکڑے کر دے گا. صرف آپ کو اپنے ساکس اتار کر, اپنے شوز اتار کر, اپنے پاؤں صرف گیلے کرنے ہوں گے. آپ پاؤں گیلے کریں گے اور یردن جو ہے وہ دو ٹکڑے ہو جائے گا. ہر جگہ پر میں یقین سے یہ بات کہتا ہوں اور بڑی اتھارٹی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں, خدا کے لوگوں کو محنت نہیں کرنی پڑتی. خدا کے لوگ آرڈنری قسم کے لوگ نہیں, ایکسٹرا آرڈنری قسم کے لوگ ہوتے ہیں, اور خدا ان کی زندگی میں ایکسٹرا آرڈنری قسم کی چیزیں, تجربے لاتا ہے تاکہ دنیا کو دکھائے کہ وہ اس کے لوگ ہیں. بہت سی چیزوں کے حوالے سے آپ کو لڑنا بھی نہیں پڑتا. آپ کو خاندان کے بزرگ ہونے کے ناطے صرف موسیٰ کی طرح ہاتھ اٹھا کر رکھنا پڑتا ہے, اور آپ کے بچے جو ہیں وہ کامیاب ہوتے اور ہوتے چلے جاتے ہیں. ہاتھ نیچے جاتے ہیں, قوم مار کھانا شروع ہو جاتی ہے, ہاتھ اٹھے رہتے ہیں, قوم جو ہے وہ فتح پر فتح حاصل کرتی رہتی ہے. تو بہت سی جگہوں پر آپ کو لڑنا نہیں پڑتا, کیونکہ ہمارے لڑائی کے ہتھیار جو ہیں وہ جسمانی نہیں ہیں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب ہم روحانی جنگوں کی بات کرتے ہیں تو دنیا کی ساری روحانی جنگیں جو ہیں وہ گھٹنوں کے بل لڑی جاتی ہیں. گھٹنوں کے بل لڑی جاتی ہیں. آپ گھٹنوں کے بل ہو جاتے ہیں اور خدا آپ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. اور جب خدا کھڑا ہو جاتا ہے تو مخالف فوجیں بھاگ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اب ان کا خدا لشکرگاہ میں مقابلے کے لیے اتر آیا ہے. دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں برکت کے لیے, یا تو آپ پھر اپنے گھوڑے دوڑا لیں, یا پھر کامیابی اور برکت کے لیے ہم خدا پر انحصار کریں. دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں.
یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ کون سا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اب خدا سے برکتوں کو لینے کا سیکرٹ کیا ہے؟ اب میں سیکرٹ آپ کو بتانے لگا۔ میں نے جہاں سے پیغام شروع کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ میں آج آپ کو سیکرٹ بتاؤں گا کہ خدا میرا اور آپ کا پیالہ کس طرح سے بنے گا، وہ میرا اور آپ کا بکرا اور اس کا محافظ کیسے بنے گا، وہ میری اور آپ کی میراث کیسے بنے گا، اور میں اور آپ کس طرح سے داؤد کی طرح خدا کے دل کے بندے ہو سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو جواب دینے لگا، نوٹ کر لیں بھائی۔ اگر ہم خدا سے برکت کو لینے کا راز سیکھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، تو مہربانی سے 4 باتیں نوٹ کر لیں۔ پہلی بات، خدا کی فرما برداری شروع کر دیں۔ استثنا کی کتاب کے 28ویں باب میں لکھا ہے، تو خداوند اپنے خدا کا حکم مان کر جانفشانی کے ساتھ ان پر عمل کرنا، اور پھر یہ ساری کی ساری برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھے ملیں گی۔ تمام کی تمام برکتیں جنہیں میں اور آپ شمار بھی نہیں کر سکتے، وہ بائبل کا خدا مجھے اور آپ کو دے گا۔ لیکن بائبل کا خدا صرف فرما برداری چاہتا ہے۔ تو فرما برداری پہلا سیکرٹ ہے، پہلا سیکرٹ۔ دوسرا سیکرٹ ہے خدا کی آواز پر لبیک کہنا، اوبے کرنا، جیسا خدا کہے ویسا ہی کرنا۔ اور اس حوالے سے میں نوح کی مثال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں۔ بڑا مشکل ٹاسک تھا، 100 سال تک کام کرنا، یہ کوئی آسان نہیں، لیکن نوح اپنے کام میں لگا رہا۔ اور بائبل مقدس کی دنیا کا یاد رکھیے گا، نوح جو ہے وہ پہلا ایونجلسٹ ہے، اس بات کو کبھی نہ بھولیے گا۔ نوح جو ہے وہ بائبل کی دنیا کا پہلا ایونجلسٹ ہے۔ کشتی بھی بناتا رہا، ایونجلزم بھی کرتا رہا، بشارت بھی دیتا رہا، لوگوں کو یہ تنبیہ بھی کرتا رہا کہ آنے والے وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو، کشتی کے اندر آنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تم بھی بچ جاؤ گے، تمہارا خاندان بھی بچ جائے گا۔ خدا کی آواز پر لبیک کہیں، اس کی آواز کو اوبے کریں۔ تیسرا سیکرٹ ہے اپنی قیمتی چیز بھی خدا کو دینے سے انکار نہ کریں۔ اور میرے ذہن میں اس وقت خداوند کا بندہ ابراہیم چل رہا، مجھے وہ چاہیے جسے تو پیار کرتا، مجھے وہ چاہیے جو تجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، مجھے وہ چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ بچہ جو کئی سالوں کے بعد ابراہیم اور سارہ کو ملا، اپنی زندگی کی وہ قیمتی چیز ابراہیم خدا کو دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اسی لیے وہ اسلامی دنیا میں خلیل اللہ، خدا کا دوست، اور مسیحی دنیا میں ابراہیم یعنی ایمانداروں کا باپ کہلایا۔ تو یہ درجے لینا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے اپنی قیمتی چیز جسے تو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ دینی پڑتی۔ چوتھا سیکرٹ یہ ہے کہ ہم خداوند کی عبادت اور اس کی پرستش کریں۔ پھر خروج کی کتاب کا وہ 23واں باب آپ کو یاد آنا چاہیے، جہاں برکتوں کا ذکر ہے کہ جب تو میری عبادت اور میری پرستش کرے گا، جب تو میرے حضور اپنے آپ کو سرنڈر کرے گا اور کرتا رہے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ میں تیرے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا، تیرے گھر سے بیماری کو دور کروں گا، تیرے گھر میں کسی کے نقصان نہیں ہوگا، تو پوری عمر پائے گا، اور تیرے دشمن تیرے سامنے بھاگیں گے، وہ تیرے سامنے کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ اس سے بڑی برکت اور کیا ہو سکتی؟ اگر میں اور آپ اس قسم کی برکتیں چاہتے ہیں تو پھر ہمیں خداوند کی فرما برداری کرنی ہوگی، اوبے کرنا ہوگا۔
اور خداوند کے حوالے سے کسی چیز سے دریغ نہیں کرنا ہو۔ خدا کی یہی تو صفت تھی، اس نے دریغ نہیں کیا، ایک ہی تھا، اسے پیارا تھا، عزیز تھا، دے دیا، اور اس ایک نے پھر ہم سے اتنا پیار کیا کہ اس پیار میں اپنی جان تک دے دی۔ میں اور آپ خداوند کو کیا دینا چاہیں گے؟ کیا آج رات اسے ریٹرن کرنا چاہیں گے؟ آپ بلیسڈ لوگ ہیں بھائی، اپنی برکتوں کی مہربانی سے حفاظت کریں۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ برکت ایک ایسی چیز ہے جس کی پالنا کرنی پڑتی ہے، اس کو پالنا پڑتا ہے، اس کی پرورش کرنی پڑتی ہے، کیونکہ میں نے بائبل مقدس میں یہ دیکھا ہے اور سیکھا ہے، اور پھر دنیاوی طور پر اس خدمت کے دوران یہ دیکھا ہے کہ بائبل کا خدا برکت دیتا بھی ہے، لیکن جب وہ واپس لے لیتا ہے تو پھر کبھی واپس نہیں لوٹاتا۔ اس لیے جو برکتیں آپ کے اور میرے پاس ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ملٹیپل ہو جائیں، وہ اور زیادہ ہو جائیں، برکتوں پر خدا ہمیں برکت دے، تو پھر ہمیں خدا کی فرما برداری کرنی ہوگی، خدا کو اوبے کرنا ہوگا، اور اپنی کسی بھی چیز سے دریغ نہیں کرنا ہوگا۔ کہ میں اور آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ تو پھر آج آپ سب کے لیے میری دعا تو یہ ہے، خدا تجھ کو دے برکتیں بے بہار، تجھے رکھے محفوظ و خرم سدا، توجہ خدا کی ہو تیری طرف، سلامتی تجھ کو کرے وہ عطا، خدا تجھ کو دے برکتیں بے بہار۔ آئیے دعا کریں۔ میرے خداوند تیرے کلام کی ان گہری اور پیاری باتوں کے لیے تیرا شکر، تیری تعریف کرتے، ان باتوں پر غور کرتے رہنے، ان پر چلتے رہنے کا ہمیں بھاری فضل بخش دے۔ اور خداوند میں بڑے ایمان کے ساتھ سلیمان والٹر کو اور اپنی بہن سسٹر زاہدہ کو خداوند تیرے قدموں میں رکھتا ہوں اور تیری منت کرتا ہوں کہ پیارے خداوند تو ان زندگیوں کو چھو لے، اپنے بیٹے یسوع کے نام میں انہیں تندرستی دے، انہیں برکت دے، اور بخش دے کہ ان کی زندگی میں کسی طرح کی کوئی کمی اور کمزوری نہ رہے۔ رات پر ہمیں میٹھی نیند دے، صبح کی روشنی دکھا، اور کل کی ساری بھاگ دوڑ کے لیے ہمیں پورے طور پر تیار کر، اور فضل بخش کے ہم ان عبادات کی بدولت تجھ سے پلگ ہوتے رہیں اور اپنے اپنے حصے کی برکت بٹورتے رہیں، یسوع کے نام میں آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی ایسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قصورواروں کو معاف کیا، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ اے خداوند تو رحم کر، اے مسیح تو رحم کر، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ میری دعا ہے کہ قادر خدا آپ کو برکتوں پر برکتیں دے، اور آپ ان برکتوں کی خوب حفاظت کریں جو قادر خدا نے آپ کو دے رکھی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ گڈ نائٹ، خدا حافظ۔